अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है। परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है 3 साल की, वो आपके सामने है। लीक्स, वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स आपके सामने है। पहले राना शमीम साहब की जो बातें थी, एफिडेविट, वो आपके सामने। उसके बाद साकिब निसार साहब की जो लीक है वो आपके सामने है। उसको फ्रांसिक करवाया नून लीग ने, वो भी आपके सामने। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा की वो भी ऑडियो लीक आपके सामने है, और उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ ये मेरी बातें हैं, और जब मैं मीडिया सेल चलाती थी उस टाइम मैंने ये चीजें कही थी। अब तो हर जगह इदारे डिस्कस हो रहे हैं। वो इदारे जो जिसके हवाले से हम बात नहीं करते थे, आज मीडिया में तनकीद हो रही है। और नून लीग जिनका एक माजी रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्होंने हमला किया था, आपको याद है, आज इदारों के हवाले से जब वो बात करते हैं, एक खुला तसादुम है मुल्क के अंदर। तहरीक इंसाफ, एक नई पार्टी, नए वजीर आजम, जब वो प्रोग्राम लेकर आए और नाअहल हुकूमत साबित हुई 3 साल के अरसे, जब उनसे हम पूछते हैं आपकी परफॉर्मेंस, कहते हैं जरदारी साहब जिम्मेदार है। और तारीख में पहली दफा हमने देखा जो पेट्रोल पंप थे उनके बाहर कतारें लगी हुई थी। 2018 के अंदर पेट्रोल पर लीटर देखें और आज देखें तो बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। डॉलर देखें, बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। लोगों को घरों का वादा किया गया, लोग बेघर हो रहे हैं। लोगों को नौकरियों का वादा किया, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरम जनाब मखदूम मोहसिन साहब, जीडीए के रहनुमाए, सीनियर रहनुमाए, सीनियर सियासतदान। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। उसी के साथ निदा आसिफ साहब, एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। मखदूम साहब, आपके सामने है जो हुकूमत ने वादे दावे किए थे, कोई एक भी आपको पूरा होता हुआ नहीं। इदारों से तसादुम आपके सामने, मैशियत आपके सामने, परफॉर्मेंस आपके सामने है, कहीं डायरेक्शन नजर नहीं आ रही, क्या कहेंगे? मिर्ज़ा, पाकिस्तान की तारीख में जब से कायद-ए-आज़म साहब के टाइम के बाद आप देखें कि हमेशा से अगर आप मुख्तलिफ दौरों को कंपेयर करेंगे और आज के दौर को आप कंपेयर करेंगे तो मुल्क में गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज आप देखें, रिसेंटली एक मैं देख रहा था न्यूज़, तो उसमें मैंने देखा कि आज एक नया NA-133 जो जहाँ पे बाई इलेक्शन चल रही है वहाँ पे एक वीडियो रिलीज़ हुई कि वहाँ पे 2000 रुपए देकर औरतों को कुरान पे हाथ उठाया जा रहा था कि आप कुरान पे हाथ रख के बताएं कि आप नवाज लीग को वोट देंगे। इट्स नॉट अबाउट नवाज लीग या पीपल्स पार्टी या PTI। कुछ दिन पहले आपने देखा कि साबिक चीफ जस्टिस साहब की वीडियो रिलीज़ हुई, उस पर भी काफ़ी सवाल निशान है कि क्या अलबत्ता वो चीज़ें ठीक है नहीं है, वो फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आएंगी। लेकिन जिस तरफ हालात जा रहे हैं, जो चीज़ें ऑन स्क्रीन दिखाई जा रही हैं, उसके बाद आप देख लें कि जब ये बिल पेश किया गया कि EVM सिस्टम को लाया जाए तो उस पर भी अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया। और अपोजिशन मसले में पाकिस्तान का मसला है कि हुकूमत नहीं कर पा रही, अपोजिशन नहीं कर पा रही। अगर अपोजिशन मुत्तहद होती तो मैं समझता हूँ कि जो 3-3.5 साल की जो परफॉर्मेंस है, अलबत्ता हम उनके कॉलेजन पार्टनर्स हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कोई तसल्ली बख्श नहीं है। मिस कमिटमेंट्स थी, ओवर कमिटमेंट्स थी। मिस कमिटमेंट्स भी 19-20 को कहते हैं, यहाँ पे 15-20 का डिफरेंस है, और 3.5 साल का वक्त गुजर चुका है। और मैं समझता हूँ कि अब, पहले हम कहते थे, आपके प्रोग्राम्स में भी मुझे याद है, आप कहते थे कि अभी उन पर तनकीद करना थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है। लेकिन अब माजरत के साथ, और ये कहते हुए मुझे भी तकलीफ हो रही है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि अब तो अगले साल डेढ़ में भी कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। जिस तरह से आज मैं न्यूज़ देख रहा था तो उन्होंने कहा, मैंने सुना कि वो फ्रांस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम अब IMF की कंडीशंस के तहत अब एक दूसरी मिनी बजट पेश करने जा रहे हैं। तो ये तो फिर मैं वही चीज़ हो गई। 2008 से आप 2013 को जब कंपेयर करें, जब पीपल्स पार्टी का दौर था, तो कितना कर्जे का इजाफा हुआ। फिर अगर 13 से 18 के आप दरमियान चले जाएं, अलबत्ता वो दौर बेहतर था एज कम्पेयर टू 2018 से 2021, और 2008 से 2013 वाले दौर से 2013 से 18 वाला मियां साहब का दौर बेहतर था।
لیکن اس میں بھی قرضوں کا اضافہ ہوا, بار بار IMF کے پاس جانا پڑ رہا تھا. صحیح. تو اب غیر یقینی کی صورتحال ہے, اور اس پرفارمنس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ کم عرصہ ہے, 3 سال ٹائم گزر گیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنے کم عرصے کے اندر جتنی کمٹمنٹ ہے, کوئی بہتری, کوئی ڈائریکشن, آپ کو لگ رہا ہے کہ وعدے پورے ہو سکے؟ مرزا, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرز پہ, اور پاکستان میں تو کیا دنیا میں آپ دیکھیں گے 2 پارٹی سسٹم کو ہمیشہ چیلنج کرنا بڑا مشکل ہے. آپ امریکہ کا اگزامپل دیکھ لیں, آپ سب سے بڑی جمہوریت ہمارے پڑوس میں انڈیا کا آپ اگزامپل دیکھ لیں, آپ پاکستان کا اگزامپل دیکھ لیں کہ 2 پارٹی سسٹم کو توڑ کر عوام نے PTI کو, عمران خان صاحب کو ایک جگہ دی. لیکن انہوں نے بھی, مطلب سوری ٹو سے, آج کہتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, لیکن حقیقت ہے کہ تحریک انصاف نے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا. میں ندا آصف صاحبہ, آپ خود ایک اینکر پرسن ہیں, جرنلسٹ ہیں, عوام کی حالت آپ کے سامنے, مہنگائی, بے روزگاری, پرفارمنس بد سے بدتر ہے, کرائسس بڑھتے جا رہے ہیں. یہ حکومت ایسی ہے, یہ کرائسس کو ختم نہیں کرتی, یہ کرائسس پیدا کرتی ہے. ورس ہوتے جا رہے ہیں کرائسس. کیا کہیں گی ایز اے اینکر پرسن, جرنلسٹ, آپ بھی چیزوں کو دیکھ رہی ہیں, ٹاک شو کر رہی ہیں, آپ کے سامنے ہیں عوام کی حالت, کرائسس, کیا کہیں گی؟ ٹھیک ہے جی, پہلے تو میں اپنے یہ دوست ہمارے جو مخدوم محسن صاحب ہیں, ان سے میں مطلب میری ایک یہ ان کی ساری باتیں میں نے سنی, اس پہ میں نے جو اپنی ایک میری رائے ہے, اگر تقریباً 3.5 سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے, یہ ابھی تک اتحادی ہیں, ایسی کون سی ان کی ڈیمانڈ تھی, ایسی کون سی مفادات تھے جس کی بیس پہ یہ آج تک ان کے ساتھ جڑے ہوئے, جبکہ یہ آج بھی یہ ان کو غلط ثابت کر رہے ہیں. ابھی ہمارے مطلب اسی شو میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہم ابھی سمجھ نہیں آ رہے کہ آگے کس طرح سے ہوگا معاملات. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے کون سے مفادات تھے ان کے کہ یہ ان کے ساتھ اتحادی تھے. جو عوام کا, آپ نے جس طرح سے کہا عوام کا جو حال ہے بالکل سب کے سامنے. پیٹرول کا آپ نے ذکر کیا, پیٹرول میں خود پیٹرول کی لائن میں لگ کے جو میں نے جس طرح سے پیٹرول حاصل کیا, وہ اس وقت پیٹرول ایک نعمت تھی, وہ تو مجھے پتہ ہے وہ کس طرح سے میرے لیے بہت مشکل کام تھا. وہ اس وقت 1-1.5 گھنٹے کی لائن میں لگی ہوئی تھی مسلسل. تو یہ ایک بہت ہی عوام کے پر, تو مہنگائی کا بام, اس کے بعد جو سارے معاملات ہیں وہ خود آپ کے سامنے. تو میں جو ان کے اتحادی ہیں, کیوں یہ ان کے ساتھ اتحادی ہیں اگر وہ اتنے ہی برے ہیں, تو ان سے بھی سوال کریں آپ اس بات. نہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ٹائم انہوں نے ان کے ساتھ کیوں گزارا ہے؟ بالکل, مطلب یہ 3.5 سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے, اب 1.5 سال جو باقی ہے وہ کون سے ان کے مفادات ہیں جو ابھی خان صاحب پورے کر دیں گے. مطلب جتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے, بریک کا ٹائم ہوگا, مخدوم صاحب کی طرف آتے ہیں کہ وہ جتنی عوام مجبور ہے, اتحادی بھی اتنے کتنے مجبور ہیں. میں آتا ہوں, نہیں بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو یہیں سے لیتے ہیں. اوکے, ویلکم بیک ناظرین. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے, مہنگائی, بے روزگاری, پرفارمنس, ناکامی اس گورنمنٹ کی, تحریک انصاف کی آپ کے سامنے ہے. مخدوم صاحب, سوال بڑا اہم ہے, اتحادیوں سے, GDA سے, آپ سے پوچھا ہے, ندا آصف صاحبہ نے, کیا کہیں گے؟ میر صاحب دیکھیں, سیاست میں یہ میڈم کو شاید اس چیز کی نالج نہ ہو, میں ان کی نالج میں اضافہ کر لیتا ہوں کہ دیکھیں سیاست میں اتحاد ہوتے ہیں. بے نظیر صاحبہ نے ریٹن اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو 3-4 لوگ جن میں لکھا تھا کہ پرویز الہی ول بی ریسپانسبل, اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر تھے, ان کا نام دیا تھا. پھر اسی پرویز الہی کو جب بے نظیر صاحبہ کے شہادت کے عوض جو پیپلز پارٹی کو وفاق میں حکومت ملی 2008 میں, اسی ٹینیور میں ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا. اس کے بعد آج جیسے BNP والے آج الگ اپنا موقف دیتے ہیں, PDM کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, یہ بھی PTI کے اتحادی تھے. اتحاد الگ چیز ہوتی ہے, الیکٹورل اتحاد ہوتے ہیں, الگ ہوتے ہیں. مین تھنگ از دیٹ ہم کوئی PTI کی سب جماعت نہیں ہیں. جماعت اسلامی والے بھی ان کے پچھلے ٹرم میں اتحاد تھے. باقی یہ البتہ اختلافات ہوتے ہیں, ایشوز ہوتے ہیں. ہاں البتہ ہم ڈائریکٹلی اگر کسی صوبے میں رول کر رہے ہوتے یا ڈائریکٹ ہماری کوئی حکومت ہوتی, یا ہم ایفیلیٹڈ ضرور ہیں, لیکن سیاسی گناہ ان کے جو ہیں, ان کے ذمہ دار کچھ نہ کچھ تو آپ بھی بالکل ہیں, بالکل ہیں. ہم بار بار اپنے تحفظات کا اظہار بھی کرتے ہیں. اس کا ثبوت یہ کہ جب TLP والا ابھی واقعہ ہوا, اس پہ بھی ہم نے اپنا الگ سٹینڈ دیا. ہم نے کہا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں. اس کے پہلے جب 1 سال پہلے جب آئلینڈز کا واقعہ ہوا,
تب بھی ہم نے الگ اپنا موقف دیا. اس میں ہم نے اپنے 14 ہمارے ممبر ہے سندھ اسمبلی میں 14 ایم پی ایز ہمارے وہاں گئے, چیئرمین این سی او سی سے انہوں نے ملاقات کی, الگ انہوں نے موقف دیا. ہم ٹوٹلی اس چیز کے آگے, باقی الیکٹورل اتحاد ہوتے ہیں, اس بار ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہے, اس سے پہلے ہمارا نواز کے ساتھ اتحاد تھا 2013 سے. پارٹی کے ساتھ تھا, پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد تھا. اتحاد الگ چیز ہے. ہاں البتہ اگر ہم ان ضم کر جاتے باقی جہاں پہ بھی, ہاں باقی یہ کہ اگر آپ دیکھیں مین تھنگ از دیٹ 2017 میں ہم کہتے تھے ہمیں نیا پاکستان چاہیے. آج بدقسمتی ہے 2022 میں ہم پرانے پاکستان کو یاد کر رہے ہیں. تو سیاست میں ٹائمنگز کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. زرداری صاحب نے کہا تھا کہ فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں, کوئی قرآن کی کوئی آیت تو نہیں ہے. زرداری صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی. تو یہ ڈفرنس آف اوپینین ہے. اب جیسے 1 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کا جلسے ہوئے تھے تو میاں نواز شریف صاحب کا ایک بڑا اسٹینڈ تھا فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف. انہوں نے کہا تھا ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف ملوث ہیں, میری تحریک ان کے خلاف ہے. آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ جلسے میں. آج ان کے پرائم منسٹر رہے ہیں شاہد خاقان آبادی صاحب, ان کے چیف منسٹر رہے ہیں, ان کے صدر ہیں پارٹی کے شہباز شریف صاحب. آج انہی اداروں کے سربراہوں کے ساتھ میٹنگیں کرتے ہیں. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم این ہے, کراچی وومن ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو ویری مچ. اور آپ سفر میں ہیں اور یوم تاسیس کے لیے پشاور جا رہی ہیں. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. ملک کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, اور ملک کی معیشت آپ کے سامنے ہے, عوام کی صورتحال آپ کے سامنے. منی بجٹ لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ امتیاز. یہ نااہل سلیکٹڈ حکومت جو ہے اسی طرح عوام پر جو ہے آپ نے دیکھا کہ تباہی کے وار کر رہی ہے. اس وقت جو تباہی اور بربادی کا یہ سونامی لے کر آئے ہیں, ان کی نا تجربہ کاری, یہ جو بلند پانگ دعوے کرتے تھے, جو کنٹینرز پر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دیں گے, جو کہتے تھے آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے, جو کہتے تھے ہم نے کچکول توڑ دیا ہے, جو کہتے تھے کہ قرض لے کے حکومت کرنا بڑی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ عوام کو ریلیف دیں. آج وہ کس طریقے سے پہ در پہ اس وقت مہنگائی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. روپیز کی قیمت اور ڈالر جس طریقے سے یہ کہتے تھے کہ جی پہلے لوگوں نے تو مصنوعی طور پہ روکا تھا, ارے بھائی آپ مصنوعی کر کے روکیں. آپ اس وقت آپ نے خود یہ ڈیفائن کیا تھا, اس کی تشریح کی تھی کہ اگر ڈالر بڑھتا ہے اور روپیز کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو کتنا قرضہ بڑھ جاتا ہے. آج دیکھیں کہ جو گزشتہ 70 سالوں میں قرضے لیے گئے تھے اس سے آج آپ نے 3 سالوں میں اس کی تمام تر حدیں کراس کر دی ہیں. کہاں لے کے جا رہے ہیں ملک کو؟ اور پھر روزانہ آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں, گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. آٹومیٹک یہ خود کہتا تھا کہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں, بجلی کی قیمتیں, تو غریب عوام پہ ہر چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے. آج ہر چیز قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اور اس وقت یہ ایک طرف مہنگائی اور دوسری طرف یہ اس طرح کے پھر بجٹ لے کے آ رہا ہے. آئی ایم ایف کی غلامی میں انہوں نے انتہا کر دی ہے. آئی ایم ایف کے سامنے یہ لیٹ چکے ہیں, تو اب یہ کس منہ سے عوام کے پاس جائیں گے؟ یہ تو اسی طرح ہو گیا کہ جب روم جل رہا تھا تو نہرو چین کی بانسری بجا رہا تھا, تو یہ خواب خرگوش میں جب یہ عوام کے پاس جانے کے قابل نہیں ہو جائیں گے کس منہ سے؟ تو سلیکٹڈ تھے انہوں نے عوام کو کون سا جواب دے رہا ہے؟ ان کے کیبنٹ میں زیادہ تر وہ وزراء بیٹھے ہیں جو مختلف حکومتوں کا حصہ رہ چکے ہیں, اور وہی ترین صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, وہ سب کے سب خسرو بختیار ہوں یا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہیں, وہ سب کے ساتھ مختلف حکومتوں کے مزے لے چکے ہیں. یہ ان کے اے ٹی ایمز مافیا ہیں, تو ہر طریقے سے اپنی جیبوں کو بھر رہے ہیں. یہ اے ٹی ایم جو ہے عمران خان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, یہ اے ٹی ایم ملک کا نقصان پہنچا رہے ہیں, یہ اے ٹی ایم عوام کا نقصان پہنچا رہے ہیں, اور یہی وہ مافیا ہے جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے. میں تو آئندہ سوچ رہی ہوں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے جب میں سمجھتی ہوں کہ خوراک کے اسٹوروں پہ یہ جتنے فوڈ اسٹور ہیں ان کے اوپر عوامی حملے ہوں گے, اور یہ خیر منائے اس دن کی کہ جب ان کو لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے اور ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوگی. ایک چیز میں ندا آپ کی طرف آؤں گا, نیا پاکستان تو نہیں بنا, پرانے پاکستان کو لوگ یاد کر رہے ہیں.
اب آپ بھی کہہ رہی ہیں، جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے، جس طرح مخدوم صاحب کہہ رہے ہیں، جس طرح شاہدہ رحمانی صاحب نااہل ثابت ہو گئے کہ واقعی نااہل، نا تجربے گار ثابت ہو گئے، کیا کہیں گے؟ میں اپنی اوپینین دوں، دیکھیں جو واقعی جو نئے پاکستان کے دعوے دلائے گئے تھے، جو یقین دہانی کرائی گئی تھی، جو کنٹینر پہ جو بڑی بڑی باتیں کی گئی تھیں، ہم بل میں اضافہ نہیں کریں گے، ٹیکسز میں اضافہ نہیں کریں گے، IMF سے قرضے نہیں لیں گے، تو وہ سب کچھ ابھی بھی ریپیٹ ہو رہا ہے. نئے پاکستان میں نئی چینجنگز کیا ہیں؟ تو یہ سوالیہ نشان ہے نا آپ کے سامنے. مطلب آپ کو یہ 1.5 سال آگے بھی جو ہے کوئی بہتری نظر ہوتے ہوئے مجھے تو نہیں نظر آ رہی. پچھلا دور جو تھا آصف علی زرداری صاحب کا، نواز شریف کا، وہ بہتر لگ رہا ہے آپ کو؟ بالکل. مطلب وہ دور اچھا تھا، حالات اچھے تھے. اس دور میں سر یہ ہنس رہے ہیں، میرے خیال سے ان کو یہ نیا جو ابھی جو پاکستان ہے، جو باتیں بتائی گئی تھیں کہ ہم نئے پاکستان میں تبدیلی لے کر آئیں گے، اگر ایسی تبدیلی ہے تو واقعی ایسی تبدیلی ہمیں نہیں چاہیے. اگر میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے بات کروں، ایک ڈیلی ویجر کس طرح سے سروائیو کرتا ہے، نہیں کر پا رہا ہے. جس دن گورنمنٹ نے کہا تھا 25,000 کی، وہ بھی ابھی تک آپ لوگوں کے سامنے ایسی باتوں کی حد تک کہ جو خان صاحب نے دعوے وعدے کیے تھے، وہ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر کہاں پر ہیں؟ مخدوم صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. جس طرح شاہدہ رحمانی صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ لوگ ان کو ڈھونڈیں گے جی، اتنی بڑی کمٹ، جس طرح آپ نے کہا اور کمٹمنٹس کر کے گئے تھے، ہم آتے ہی جو ہے نا آئیں گے، پیسے واپس لائیں گے، ان کے منہ پہ ماریں گے، پاکستان کے اندر باہر کے لوگ نوکریاں لینے آئیں گے. سر کیا کہیں گے؟ مرزا دیکھیں، جہاں پہ بھی کوئی امیچور اسٹیٹمنٹ دیں گے، کوئی بھی ہو XYZ، یا کوئی بھی اپنے وزن سے زیادہ اگر کوئی بات کرے گا تو میں سمجھتا ہوں انہیں شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اور میں اس چیز سے کوئی دو رائے نہیں ہے. جیسے شاہدہ رحمانی صاحبہ نے ابھی اس چیز کا ذکر کیا کہ دیکھیں انہوں نے جو کمٹمنٹس کی تھی، البتہ اٹس اے فیکٹ کہ نہ وہ کروڑ گھر دے 50 لاکھ گھر دے پائے ہیں، نہ وہ کروڑ نوکریوں کی بات کی گئی تھی، یا وہ جب پچھلے سال پرائم منسٹر صاحب آئے تھے تو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی 1100 ارب روپے کا پیکج انہوں نے اناؤنس کیا تھا. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. تو اب مسئلہ ہے یہ کہ اگر آپ اس طرح کی آپ اسٹیٹمنٹس دیں گے اور اس پہ آپ ڈلیور آپ نہ کر پائیں گے. دیکھیں پہلے میں کہتا تھا بار بار، میں اس چیز کا دوبارہ میں آج کی شو میں آپ ذکر کر رہا ہوں کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ یار ابھی ان کو ٹائم دیں، لیکن اب اگر ان کو جتنا ٹائم ملے گا یہ اتنا میری نظر میں اتنا ہی خراب ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ملک کے لیے الٹرنیٹ بھی تو کوئی ڈیسنٹ الٹرنیٹ ہونا چاہیے نا. الٹرنیٹ کا بھی بڑا مسئلہ ہے. اب جیسے ٹھیک ہے لوگ نواز لیگ کو ایک الٹرنیٹ کی طور پہ سوچ رہے تھے، نواز لیگ کا دور بہتر ضرور تھا، لیکن اس میں بھی آپ اگر شرح کو دیکھیں گے کہ کتنی شرح IMF سے قرضہ لیا گیا، کتنے سود پہ لیا گیا اور کتنا قرضوں میں اضافہ ہوا، تو پھر آپ اگر کسی اکنامسٹ کو بٹھائیں گے یا کسی سمجھدار لوگوں کو بٹھائیں گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ وہ دور بھی کوئی پاکستان کے لیے بہتر دور نہیں تھا. لیکن ہاں یہ کہنا پڑ رہا ہے اور کہتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ اس دور سے بہتر تھا. شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کی طرف میں آؤں گا. آپ کا دور، نواز شریف کا دور، آج کے دور سے بنسبت ایک بہتر دور تھا، لیکن آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ خود تقسیم ہے. اگر آپ PDM میں سب ساتھ ہوتے تو یہ حکومت جو ہے نا اس کے اوپر پریشر ہوتا. خان صاحب یعنی کہ پرائم منسٹر صاحب کو اپوزیشن سے کوئی پرواہ نہیں ہے، بل بھی پاس ہو جاتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور گورنمنٹ جو ہے نا بڑی ریلیکس نظر آتی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا متفق ہو کے، متحد ہو کے حکومت کو نہ صرف ٹف ٹائم دے رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب جوائنٹ سیشن انہوں نے بلایا اور پھر اسے ملتوی کیا، اور پھر جس طریقے سے تمام تر رولز کو وائلیٹ کر کے، بلڈوز کر کے ان کو پاس کرا. اس کو پاس کرانا نہیں کہتا. آپ نے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کا خیال نہیں رکھا. آپ نے وہ تمام آرڈیننس جو ایوان صدر جو اس وقت آرڈیننس فیکٹری بن چکا ہے، وہاں سے وہ آرڈیننس نکلتے ہیں، پھر اس کو یہ اسمبلی سے تو نہیں، نہ ہی سینٹ سے پاس کروا سکتے ہیں. پھر یہ جوائنٹ سیشن میں جو ان کی معمولی سی اکثریت بھی نہیں تھی، اور اس کو پاس کرانے کے لیے جتنے عدد ریکوائر تھے، ممبرز ریکوائر تھے، وہ بھی پورے نہیں تھے. اور آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن شور مچاتی رہی. انہوں نے تمام تر، یہ تو ڈکٹیٹر کی بدترین مثال ہے یہ حکومت، اور اس کو نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے بالکل عوام کے مسائل کے لیے، حکومت کے لیے متحد ہے،
اور اگر آپ بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کی، تو جو ہمارا نیریٹو تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، دیکھیں سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کا دور حکومت 5 سال کمپلیٹ ہوا، دین پہلی مرتبہ جمہوریت نے اس ملک میں 5 سال پورے کیے، پھر نواز شریف کو اقتدار ملا اور پہلی مرتبہ یہ 5 سال 10 سال، اور پھر یہ تھرڈ 5 ایئر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 2018 میں جب اپوزیشن جماعتوں نے اسی جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں انتخابات کی نتائج پر تحفظات ہیں اور ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے، تو پیپلز پارٹی نے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ سٹینڈ لیا کہ ہم پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے، ان کو یتیم نہیں بننے دیا جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایک تو جمہوری سسٹم کو بچایا، تمام جماعتیں پارلیمنٹ میں آئیں، اور اس کے بعد جب پی ڈی ایم نے لاسٹ ایئر یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم استعفے دیں اور پیپلز پارٹی، تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے دانشمندانہ اقدام کیا، انہوں نے کہا ہم پارلیمنٹ میں رہ کر جمہوری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم حکومت کو ٹیسٹ ٹائم دیں گے، اور ہمارے موقف کی تائید ہوئی۔ آج تک نون لیگ کے استعفے نہیں آئے، آج تک جے یو آئی کے استعفے نہیں آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم کہہ رہے تھے اسی پر امپلیمنٹ ہوا، تو یہ کہنا غلط تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری پالیسیز کی وجہ سے حکومت جو ہے، جو سلیکٹڈ حکومت ہے، وہ بے نقاب ہوئی۔ اور یہ جو دعوے کرتے تھے، اگر ان کو اقتدار نہ ملتا اور تو یہ کہتے کہ جی ہمیں اپوزیشن نے منظور نہیں کیا، ہمیں ایکسپٹ نہیں کیا، ہم تو بڑا انقلاب لا رہے تھے۔ تو آج عوام نے جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں عوام نے دیکھا پیپلز پارٹی کے 5 سال، پھر نون لیگ کے، اب میں دیکھتی ہوں کہ زیادہ تر عوام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کا دور اچھا تھا، جس میں ہماری تنخواہیں بھی بڑھی، ہمیں روزگار بھی ملا، ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ جیسے پروگرام بھی ملے، ملک کی معیشت میں بھی، اور پارلیمنٹ بھی اسٹرینتھن ہوئی، 18th امینڈمنٹ، این ایس سی ایوارڈ کے پی کے کو ان کا نام ملا ایک صوبے کو، یہ تمام چیزیں ہیں، صوبائی خود مختاری، یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی نے تاریخ بڑی مہربانی نہ صرف لیجسلیشن کی بلکہ عوام کو ریلیکسیشن دینے کے لیے وہ تمام اقدامات کیے۔ عوام اگر مہنگائی ہوئی تو قوت خرید کو بھی بڑھایا۔ بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، ناظرین بریک کا ٹائم ہے، آپ بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشن کو یہیں سے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم سر، ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اگر گورنمنٹ اپنی پوری توانائی، پوری اپنی طاقت اگر اپوزیشن کے اوپر لگا دے گی، سارا دن وزرا صبح سے لے کر شام تک صرف پریس کانفرنس کرے گا، تو عوامی مسائل کون حل کرے گا؟ دیکھیں مرزا، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حکومت نہیں کر پا رہی، اپوزیشن نہیں کر پا رہی۔ اب جب یہ وفاقی وزراء جب ٹی وی پہ آ کر یا میڈیا کے سامنے آ کر پچھلی حکومتوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو ان کو شرم نہیں آتی، اب ہمیں شرم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب پیپلز پارٹی والے اپوزیشن کی بات کرتے ہیں، دیکھیں پیپلز پارٹی والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو باپ سے ووٹ لے کر سینٹ میں اپوزیشن لیڈر منتخب کروایا۔ اگر یہ لوگ پہلے دن سے اگر سیریس ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے سیریسنس کا مظاہرہ نواز لیگ اور جے یو ایف اے کر رہی ہے ڈے 1 سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت زیادہ دیر تک چل بھی نہ پاتی۔ باقی ہاں، اگر ٹھیک ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ آپ گناہوں میں شریک، جس طرح سے ہم اتحادی گناہوں میں شریک ہیں، اس طرح سے پیپلز پارٹی والے بھی گناہوں میں شریک ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی کوئی سیریسنس مقدور صاحب، ایک چیز گورنمنٹ جو ہے کووڈ کے پیچھے چھپ جاتی ہے، ایک چیز گورنمنٹ اس کے پیچھے چھپ جاتی ہے کہ یہ پچھلی گورنمنٹ ذمہ دار ہے، دو اس کے پیچھے چھپ جاتی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے پیٹرولیم پرائسز مہنگی ہے، اور دوسرا انٹرنیشنلی یہ مہنگائی ہے، سب چیزیں اس کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ میر صاحب ایک چیز ہے، ٹھیک ہے کووڈ تھا، گلوبلی تھا، ایگری، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے کووڈ کی وجہ سے مہنگائی بڑی، پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، گلوبلی ہوا، ٹھیک ہے انڈیا میں بھی پیٹرول مہنگا ہے، دوسرے ممالک میں بھی مہنگا ہے، لیکن مجھے ایک چیز بتائیں، کیا انڈیا کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی۔ کیا امریکن کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی۔ ایون بنگلہ دیش کی اور افغانستان کی کرنسی بھی ڈی ویلیو نہیں ہو رہی، جس سپیڈ سے، جس طرز سے ہمارا روپیہ گر رہا ہے۔ اس چیز کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو دینا پڑے گا۔ باقی ہاں، ایک یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گلوبلی ٹھیک ہے مسئلے مسائل ہیں، لیکن نااہلی اور نا تجربے کاری کو ہم اس چیز کا جواز بنا کر ہم چھپا نہیں سکتے۔ ندا صاحبہ، آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف جب گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے، وزیر اعظم صاحب جب گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے، تحریک انصاف کی مقبولیت، پاپولیرٹی
क्रेडिबिलिटी, इमेज बहुत बड़ा था। तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब आते ही जो है ना, और जब कहते थे अगर पेट्रोल बढ़ जाए आप समझे वजीर आजम चोर होते हैं, अगर डॉलर बढ़ जाए समझे वजीर आजम चोर है, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा, कशकोल नहीं लेके जाऊंगा, खुदकुशी कर दूंगा। आज के दौर में इस गवर्नमेंट ने कम अरसे में बहुत कर्जा ले लिया है। आज इनकी मकबूलियत, आज इनका इमेज अवाम के सामने, आपको बताएं कि अब इनके वुज़रा जो ना बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, एमएनए जाते नहीं है, क्या कहेंगे? इनके एमएनएस का तो ये है कि जब इनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो इस्लामाबाद में पाए जाते हैं। उनकी हलकों की बात की जाती है तो बात आ जाती है कि ये कि हम मीटिंग में हम बाद में बात करते हैं, तो इनका आवाम के साथ इनके कोई defend भी नहीं कनेक्शन कर नहीं है। सकते। एग्जैक्टली, आवाम के साथ किसी किस्म का कोई इनका कांटेक्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, जिस तरह से अभी आपने बात की महंगाई की और बाकी जिस तरह से अभी मोहसिन साहब भी कह रहे थे, इन्होंने अपनी बात में जवाब दे दिया कि इनकी जो पहले की जो हुकूमतें आई हैं उससे ये सेटिस्फाई थे, ना कि अब की जो हुकूमत है खान साहब की हुकूमत है। इस खान साहब की हुकूमत से अगर हम आवाम की बात करते हैं, लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। जो लोगों की उम्मीदें थी, जो उनकी वाबस्तगी थी उनसे, उस हद तक वो उस पहुंचे नहीं हैं। ठीक है सर, एक चीज, पहले तो उम्मीद का वोट था कि भाई हम उम्मीद करते हैं कि ये गवर्नमेंट आएगी, पता नहीं क्या क्या कर देगी, आपको हमें पता था कि क्या होगा। अब वोट है इनको जब जाएंगे कारकर्दगी का, कारकर्दगी आपको पता है। अब ये जब गवर्नमेंट जाएगी, पहले तो लोग जा रहे थे कि भाई हमें टिकट चाहिए, सब कुछ हो, पंजाब के अंदर बड़ा आया, हम इस बात को छोड़ देते हैं पीछे क्या सपोर्ट थी, किस तरह लाया गया उसको सपोर्ट। कैसे जाएंगे अवाम के अंदर सर, किस तरह फेस करेंगे अवाम की अकाउंटेबिलिटी? आपको पता है सिंध के अंदर बड़ी कोशिश की जा रही है, काफी घरानों से आपके साथ सबके साथ एक कह रहा है कि हमें ज्वाइन करें, हमें आए, लोग कहेंगे हम आजाद लड़ेंगे, लेकिन इनकी तरफ नहीं आएंगे, क्या कहेंगे? मीर साहब, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही। जैसा आपने कहा कि ये दो लोगों को दावतें दे रहे हैं सिंध के अंदर, मेहरबानी इनकी, हमें भी इन्होंने दावत दी, लेकिन मसला ये है कि मीर साहब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये अपने ही इत्तेहादियों को ज्वाइन करवा कर क्या मकसद हासिल कर लेंगे। मतलब अगर ज्वाइन करवाना है, आप अपोजिशन को टारगेट करें, जो लोग आपके खिलाफ हैं, हम तो ऑलरेडी इनके साथ हैं, हम तो ऑलरेडी इताअत में हैं इनके साथ। तो ये इनकी, मैं समझता हूँ कि इनको और ज़्यादा चीज़ों में, वो एक फैज़ अहमद फैज़ साहब का एक शेर था कि और भी गम ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो इन्हें अब अपोजिशन लोगों को पार्टी में ज्वाइन करवाना और उसके अलावा पिछली हुकूमतों पे तनकीद से बाहर निकलना चाहिए। अलबत्ता मैं तो समझता हूँ इन्हें पहले साल के बाद इन्हें निकलना चाहिए था, लेकिन अब वो तो पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि अब 3.5 साल 4 साल गुजर गए, ऑलमोस्ट ट्रम्प पूरा हो गया। अब आखिरी साल तो वो कहते हैं कि जब किसी की ट्रम्प पूरा होने जाता है तो उसकी पेन 6-8 महीने पहले उसकी इंक खत्म हो जाती है। तो 6-8 महीने पहले तो वो एक इलेक्शन का माहौल, अब मार्च अप्रैल के बाद तो आप वो इलेक्शन का माहौल बन जाएगा, जल्द से जुलूस। अब जिस तरह से आप देखें कि वो PMLN तहरीक चला रही हैं, हालांकि उनमें भी मिस्टेक्स हैं, जिस तरह का आज वो एक वीडियो रिलीज हुई, पर वो उनकी सीरियसनेस है और बाकी पार्टियां भी सीरियस हैं। इनको परफॉर्मेंस पे मेरा नहीं ख्याल कि अब इन्होंने अवाम को भी ना उम्मीद किया है, इन्होंने इत्तेहादियों को भी ना उम्मीद किया है, और सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि अपनी पार्टी के लिए तो इन्होंने, मुझे तो सॉरी टू से, मुझे तो दूसरी काफ लीग बनते हुए नजर आ रही है। सर मैं आपको बताऊं, इस मुल्क के अंदर जो नारे ये लेके आए, जो पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ था, इंसाफ भी नहीं हुआ, तहरीक भी नहीं चली, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हुई, करप्शन आज भी जोरों शोर पे है। आज आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई काम करप्शन के बगैर नहीं होता, इदारे भी नहीं बने। आज तो इदारे के वो लोग जिनके ऊपर होली काउज होते थे, जिनको कोई डिस्कस नहीं होता था, वो सब चीजें उसी तरह नहीं हो रहे, सब चीजें उसी तरह तो चल रही है, कुछ भी तो इनसे नहीं हुआ, सिर्फ बातें, नारे। मदीने की रियासत भी नहीं बनी, इतना बड़ा नाम मदीने की रियासत, क्या कहेंगे? देखिए, मदीने की रियासत का पहले ये बताएं कि डेफिनेशन किस चीज़ को मदीने की रियासत ये कहते हैं। मदीने की रियासत का एक अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो देखिए, मसला ये कि ये तब ठीक होगी। मैंने एक चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने एक किताब लिखी थी, उसमें मैंने पढ़ा था कि चाइना के तरक्की का राज क्या है, तो उन्होंने कहा था कि
ہم نے کرپٹ لوگوں کو اور ان میں سے زیادہ تر کرپٹ سیاستدانوں کو انہوں نے پھانسیاں دی. جب تک اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں آئے گی، پراپر سسٹم نہیں بنے گا، یہ وہی لوگ ہیں، صرف چہرے تبدیل ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم کا کو اپنا ٹرم پورا کرنے نہیں گیا. ٹھیک ہے، وزیر اعظم تو چینج ہوتا ہے. آج عمران خان ہیں، ان کی کابینہ میں جو لوگ ہیں وہی یوسف رضا گیلانی کی کابینہ میں وہی لوگ تھے، نواز شریف کی کابینہ میں وہی لوگ تھے، بے نظیر صاحب کی کابینہ میں وہی لوگ تھے. یہ ایک مخصوص لوگوں کا، چند لوگوں کا ٹولہ ہے جس نے پاکستان کو یرغمال بڑی مہربانی مخدوم صاحب آپ کی، نداز صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے اندر جو حالات ہیں آپ کے سامنے، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا. ویسے روایتی لوگ، ویسے روایتی چہرے، ویسے روایتی منسٹر ہیں، کچھ تبدیل نہیں ہوا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.